अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। आज आपकी सूरह आले इमरान की क्लास नंबर 30 है और इसमें इंशाल्लाह हम आया नंबर 17 पर तदब्बुर करेंगे। 17 नंबर आया जो है उसका ताल्लुक जैसे हमने डिस्कस किया था कि लास्ट आयत के साथ है। अगर हम इससे भी पीछे चले जाएं आया नंबर 14 से, आया नंबर 14 से अल्लाह सुब्हानो ताला ने जो डिस्कशन शुरू की थी, लोगों के दिलों में किन चीज़ों की मोहब्बत की शाहवात है, यानी औरतें हो गई, बच्चे, फिर इसी तरह ख़जाने और फिर उसके अंदर ख़ास तौर पे दो चीज़ों का जिक्र, क्योंकि पहले यही चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती थी, चांदी और सोना। और फिर इसके अलावा इस्तेमाल की आम चीज़ों में से जो में घोड़े यानी सवारियाँ और ब्रांडेड और मवेशी। अच्छा, मवेशियों में मुझे ख्याल आ रहा था कि ज़ाहिर है मवेशी तो फिर चुपायों के लिए और उसके लिए आ जाते हैं, तो वो भी मज़ा देते हैं। आजकल तो पेट्स का भी बड़ा फैशन है ना हमारे यहाँ, पेट्स का भी बहुत है। वो पेट अब कोई भी हो सकता है, यहाँ पे तो खैर वो पेट ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं जो जायज़ भी नहीं है, लेकिन इसके अलावा यहाँ नहीं, अब तो हमारे बैक होम में भी बहुत लोग जो हैं डॉग्स रखते हैं। फिर उसके अलावा ज़मीन, चाहे वो वैसे तो इधर हर्ष से मुराद खेती है, लेकिन ज़मीन चाहे घर की ज़मीन हो या कोई भी ज़मीन हो, वो सबको उससे मोहब्बत होती है। ये सारी चीज़ें गिनवाई और फिर अल्लाह ताला ने यहाँ पे क्लियरली कह दिया कि ये सारी चीज़ें जो हैं मताउन है ना, फ़ायदे की चीज़ें, लेकिन दुनिया के फ़ायदे की चीज़ें जो टेम्परेरीली है और उसके बाद ख़त्म। जी, खेती एज ए बिजनेस, बिल्कुल। हयात का मतलब कि हयात परमानेंट नहीं है, मौत आनी है, और दुनिया भी फना होनी है। तो ये यहाँ की सारी चीज़ें, अब अंदाज़ा करें सिर्फ इतना जुमला जो है ये क्या लेसन दे रहा है हमें। तो इसका ऑपोजिट कर लें कि ये फिर आखिरत की ज़िंदगी का तो कोई फ़ायदा नहीं है, जो जिस तरह हम इस्तेमाल करें। हाँ, उनको इस्तेमाल का तरीका कि वो हमें कैसे आखिरत में फ़ायदा देगा वो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके पास हुस्नुल माब है, तो हुस्नुल माब बेहतरीन ठिकाना। नेक्स्ट आयत के अंदर फिर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए खुशखबरी दिलाई, जो कुछ भी अल्लाह के पास है वो सबसे बेस्ट है, लेकिन उसके लिए कीमत अदा करनी होगी, और वो क्या है, मुत्तकी बनना होगा। मुत्तकी सिफ्त है एक, क्योंकि मुत्तकी का जो सिफ्त है उसके अंदर फिर खुद ब खुद ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं। जब इंसान के दिल में तकवा आ जाता है तो फिर इन चीज़ों की मोहब्बत खुद ब खुद निकल जाती है, उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा कोशिश नहीं करनी पड़ती है। ये बड़ी खूबसूरत पॉइंट है वाकई। आप भी इस चीज़ का कर चुके होंगे मुशाहिदा अपने बारे में सोच के कि इंसान के अंदर जितनी ज़्यादा तकवा आता है, तकवा क्या है, अल्लाह ताला की मोहब्बत, यानी उसको नाराज़गी से बचाना, अल्लाह को नाराज़ होने से अवॉइड करना, और उसके लिए फिर क्या करना कि बुरे कामों को छोड़ना, गलत चीज़ों को छोड़ना और नेकियां करना। ये है तकवा, तो बचा के खुद को चलना। तो इससे फिर उन चीज़ों की मोहब्बत खत्म हो जाएगी, क्योंकि तकवा दिल में है ना, तो दिल ही के अंदर वो बाकी चीज़ों की मोहब्बतें इस्तेमाल रहेगा उनका, लेकिन खत्म हो जाएगी, कम हो जाती। खत्म से मतलब कि वो वाली मोहब्बत जो इंसान को गलत साइड पे लेके जाती है, तो कम हो जाती है, खत्म तो नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह ने डाली है ना मोहब्बत, तो खत्म तो नहीं होगी ना, लेकिन उस तरफ अटैचमेंट जो हो जाना और उसकी वजह से फिर आंखों में खूब जाना, जैसे हमने वो सारे उसकी लुगत पढ़ी है ना, वो खत्म हो जाएगी। जरूरत की हद तक इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल जितनी जरूरत है अब उतना ही, एक्स्ट्रा कोई नहीं। तो ये रियली ये हम अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है। मैं कहती हूँ इतना अल्लाह का एहसान है। ये कितना मुश्किल काम है, आपको पता है ये बात।
تو جب ہم سوچیں کہ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ ہم اگر اس سٹیج میں کہیں آ چکے ہیں کہ ایسی چیزیں جو انہی میں سے ہیں جن کے لیے ہمارے دل میں کوئی خوبی نہیں ہوئی ہیں، بس ٹھیک ہے ضرورت کے لیے استعمال کرتے ہیں، پارٹی پہ جاتے ہیں تو زیور پہن لیتے ہیں، وہ ایک ہے عورت کی خواہش ہوتی ہے، چاہے آرٹیفیشلی پہنے، آج کل تو ویسے آرٹیفیشل اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، بلکہ مجھے نا یہ چیز فیل ہوتی ہے کہ جو گولڈ کا زیور ہوتا ہے نا، وہ آپ کتنے ڈیزائن لے سکتے ہیں، کتنا گولڈ آپ خرید سکتے ہیں نا، اب تو بہت ممکن نہیں ہے، پہلے تو ہوتا تھا، لوگوں کے پاس بہت ہوتے تھے اور لوگ فریکوینٹلی بائی بھی کرتے تھے، لیکن اب تو اتنی مہنگائی اور اتنے مسئلے ہو گئے ہیں، تو وہ چینج ہوتے رہتے ہیں، اس کی ڈیزائننگ بھی اور سب کچھ، تو وہ آپ بار بار پہنے، اس کا کیا فائدہ؟ گولڈ سے محبت بس ایک ہی ہوتی ہے کہ قیمتی چیز ہے بس، ادروائز تو آرٹیفیشل بہت خوبصورت جیولری آ چکی ہوئی نا، بالکل، تو اس لیے تو آرٹیفیشل اتنا ایکسپینسو بھی نہیں ہوتا، بلکہ خیر اب تو آرٹیفیشل بھی سچی بات تو بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں، تو پوائنٹ یہ ہے کہ ٹھیک ہے کمپیریٹیولی وہ آپ لے سکتے ہیں سستا، تو یہ اس طرح سے نا، تو لیکن کوئی دل میں محبت یا وہ نہیں، ایکچولی یہ پتہ ہے کیوں ہوتا ہے؟ جب دکھاوے گا ہوتا ہے نا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی، ایک وہ جو انسان کے اندر ہے نا، ایک جبلت میں ہے کہ شو آف کرنا، ایک ہوتا ہے اپنی خوشی کے لیے پہنا، میں سجوں سنوروں اچھی لگوں، ایک دوسرے کی تعریف کریں، لیکن ہمارے یہاں تو کمپٹیشن ہے نا، اور اسی طرح پھر ساری چیزوں میں، گاڑیوں میں، جو جس کو جس چیز کی محبت ہے، ہاں ہر چیز کی، گھروں کی ریس، ہر چیز کی ریس لگی ہوئی ہے، بالکل، تو ان لوگوں کے لیے تقوی ہے، جن کے دلوں میں تقوی ہے، ان کے لیے آگے پھر خوشخبری کیا ہے، انہیں خبر کیا دی جا رہی ہے کہ ان کے لیے بہت خوبصورت جگہ ہے، جنت جگہ ہی ہے نا، باغات ہیں، اور باغات سے مراد وہاں پہ محل ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جو سینیریو کھینچا گیا ہے وہ انتہائی خوبصورت قسم کا گھر، جس کے اندر پانی بہہ رہا ہے، شہد کی نہریں، ہر ٹائپ کی نہریں بہہ رہی ہیں، امیجن تو ہم کر ہی چکے ہیں، ذہن میں لائیں، ایک صرف وائٹ دودھ کی نہر بہہ رہی ہے، شہد کی شکل لائیں، کلیئر کرسٹل چمکتا ہوا شہد بہہ رہا ہے، میں نے ریئل میں آنکھیں بند کر کے فیل کر رہی ہوں، آپ بھی کریں ریئل ہی کریں، پھر پانی ٹھنڈا سا مزیدار پانی، پانی کی تو تھوڑی ادھر بھی ہم جھلک دیکھتے ہی ہیں نا، لیکن دوسری چیزوں کی جھلک نہیں ہے، پانی کی تو یہاں بھی بہت ساری خوبصورت آبشاریں ہیں، لیکن obviously وہ والی چیز تو ہوگی نہیں، پھر اس کے بعد چوتھی کیا تھی چیز، شراب، وہ تو امیجن بھی نہیں کبھی ہم نے کیا کہ شراب کی بھی نہر ہو سکتی ہے، شراب کے بارے میں سوچا ہی نہیں کبھی، بلکہ نظر آتی ہیں تو شدید نفرت فیل ہوتی ہے، لیکن وہاں دیکھ لیں پھر شراب کی بھی، تو شراب کو میں تو پتہ کیسے سمجھتی ہوں، کیونکہ ہم فیل نہیں کر سکتے نا اس کو، شراب کو، تو میں تو اس کو ایک جوس کے طور پہ، ادھر کا، ادھر اسر جوس کی طرح، ایک مختلف ڈرنکس جیسے ہوتی ہیں مزے کی، اس طرح ہم امیجن کر سکتے ہیں نا، کیونکہ جو یہاں کی شراب ہے وہ تو اتنی سمیلی ہوتی ہے، اتنا اس کا گندا سمیل ہوتی ہے، ٹیسٹ تو ہم جانتے نہیں ہیں لیکن سمیل تو بہت گندی ہوتی ہے اس کی نا، اسپرٹ کی طرح، تو بہرحال یہ سب ادھر ملنے والا ہے ہمیں جی بالکل، پاکیزہ، پھر اس میں سب سے جو اہم چیز تھی وہ ہم نے ڈسکس کی ہمیش کی، یہاں پہ یہ کس کے اپوزٹ ہو گیا یہ والی پوائنٹ، خالدین فیہا، اوپر حیات دنیا، یہ اس کے اپوزٹ ہو گیا کہ وہ دنیا کی عارضی زندگی کے اپوزٹ، کے یہاں پہ ہمیش کی ہے، نہ یہاں پہ موت ہے اور نہ یہاں پہ ان چیزوں کی کمی یا ان چیزوں کا چھن جانے کا خوف، بلکہ جو مرضی دل چاہے اس کے علاوہ بھی آپ لیں، پھر وہی بات ساتھی، اور ساتھی کی ڈسکشن ہم بہت ڈیٹیل سے کر چکے ہیں، اور پھر جو سب سے بڑی چیز ہم نے بہت ڈیٹیل سے ڈسکس کی وہ تھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی، جو ساری چیزوں پہ بھاری ہے، کہ اس دنیا میں ہر وقت کی پریشانی اور فکر، پریشانی نہیں کہیں گے بلکہ فکر کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کر دے، کیونکہ پریشانی تو ایک نیگیٹو سا چلا جاتا ہے نا، پریشان ہونا، ایک فکر ہونا
ایک اس چیز کی ڈر ہونا کہ اللہ تعالیٰ نہ پریشان، اور متقی کے لیے متقی کا لفظ اس چیز کی طرف جا رہا ہے کہ وہ اسی کو فکر ہوتی ہے، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ تو بندے سے مراد کہ جو اس نے پیدا کی، لیکن بندے سے مراد فرما بردار ہے، تو سب کچھ ملے گا اس کو، پتہ ہے کس نے کیا عمل کیا، اس کے مطابق انشاءاللہ ملے گا۔ آگے پھر انہی لوگوں کی مزید صفت، ان کا پھر ایک ڈیفرنٹ مظاہرہ کہ اب متقی کا تو لفظ آ گیا تھا، خواہ اچھا متقی، اب متقی کی آگے ڈیٹیل بھی تو بتانی ہے، متقی کہتے کس کو ہیں، متقی کرتا کیا ہے، کس طرح سے متقی بنتا ہے، یا اس کی کیا صفات ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، وہ لوگ جو متقی ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا اننا آمنا، پہلی اس کی صفت کیا ہے کہ وہ ایمان والا ہونا چاہیے، یعنی مسلمان نہیں، مومن، صرف مسلم نہیں، مومن ہونا چاہیے، اور اس کو پھر پتا ہونا چاہیے کہ میں مومن ہوں، اور مومن کیا کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کا تعلق ہے، اور اپنی مومن ہوتے ہوئے اپنی جو کمی پیشی ہے اس کو پتا ہونا چاہیے کہ میں انسان ہوں، اور مجھ سے ہزاروں غلطیاں ہوتی ہیں، ہوتی رہیں گی، گناہ بھی ہیں، ہوئے ہیں، جو ماضی میں ہوئے ہیں اور اب بھی ہوں گے اور آگے بھی ہوں گے، تو مجھے اس لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا ہے اور اپنے گناہوں کے اوپر، اور اس کے علاوہ جو سب سے خطرناک جگہ ہے اس سے بچنا ہے، جو خطرناک چیز ہے، اور وہ ہے آگ کا عذاب، اللہم اجرنا من النار۔ تو پہلی چیز اس کو یہ بات پتہ ہے کہ پہلا کام دعا مانگنا ہے، کیونکہ انسان جب گلٹی رہتا ہے نا اس کو، تو پھر وہ کوئی آگے کام ہی نہیں کر سکتا۔ جب گلٹی انسان کبھی اس کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی، کیونکہ وہ اس کو مایوسی پیدا کرتا ہے، گلٹ جو ہوتا ہے وہ اس کے اندر مایوسی پیدا کرتا ہے، میں تو اتنا گناہ گار ہوں، مجھ سے تو فلان ٹائم پہ یہ ہوا، ابھی بھی میں ہوں، تو پھر کیا ہوگا، تو وہ ڈپریس ہوتا ہے، تو وہ پھر آگے کچھ اس کا دل نہیں چاہتا کرنے کو کہ بھئی میں تو پہلے ہی گناہ گار ہوں، چلو وہ پھر وہی والا جملہ، ایک گناہ اور صحیح، غفرہ کا کوئی نہیں، ڈھانپ دینا گناہوں کو، تو اللہ تعالیٰ ڈھانپ دیتا ہے نا، موٹیویشن ختم ہو جاتی ہے، ایگزیکٹلی۔ کون سی صفات ہے متقی کی، ایک تھوڑا خلاصہ کرنا ضروری تھا، کیونکہ اب ہمارے دماغ میں ایک پوری امیجینیشن آ گئی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، الصابرین، صبر کرنے والے، والصادقین، سچ بولنے والے، والقانتین، عاجزی کرنے والے، والمنفقین، خرچ کرنے والے، والمستغفرین، استغفار کرنے والے، لیکن اس کے ساتھ تخصیص کر دی کس وقت، بالاسحار، صبح صادق، صبح کاذب۔ ویسے تو دیکھیں تو یہ ساری صفات بڑی کامن سی فیل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اب یہ خاص بندوں کے لیے خاص صفات گنوائی ہیں۔ خاص بندے کون ہیں؟ متقی، ان کی یہ پھر صفات ہے، وہ جن کو جنت ملنی، اس قسم کی جگہ ملنے والی ہے، ہمیشہ اس میں جنہوں نے رہنا ہے، تو ان کے آخر اعمال کیا ہے جس کی بنا پہ ان کو یہ جنتیں ملیں گی، اس کے انعامات کے مستحق ہوں گے نا۔ تو یہ وہ بنیادی صفات ہے متقی کی، اس سے یہ ساری صفات جب آ جاتی ہیں تو اس بندے کا کردار یا اس کی سیرت، یہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن سے ہم صفات پڑھتے آ رہے ہیں، صادق اور امین ہے۔ اب صادق اور امین کا لفظ آتے ہی کیا ذہن میں آتا تھا کہ وہ ایک کریکٹر ہے نا، صادق اور امین ہونا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ ان کے جو کفار تھے جو ارد گرد رہتے تھے قریش، وہ سب جانتے تھے اس چیز کو، تو یہ آپ کی صفات، آپ کا کریکٹر، آپ کی سیرت بتاتے تھے نا، تو یہ اصل چیز ہے نا۔ تو یہ اس کردار کی، اس آیت کے اندر اس کردار کی 5 بنیادی اوصاف بیان کیے، بنیادی اوصاف ہیں یہ ایکچولی ایوری ڈے لائف کے لیے، بالکل۔ کچھ کا تعلق آپ کے اپنے ساتھ ہے، کچھ کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہے، کچھ کا اندرونی تعلق ہے، کچھ کا بیرونی ہے، مختلف قسم کا۔ تو 5 صفات کیا ہیں کہ جو متقی ہے اس کو صبر اس کے اندر ہونا چاہیے، دوسرا اسے صادق ہونا چاہیے، صدق، اور تیسرا قانتین، قنوت، اور چوتھا انفاق۔ اب ان میں سے زیادہ تر تو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہوئے ہیں،
اور اس کے آگے کیا ہے کہ استغفار کرنے والا ہونا چاہیے. تو یہ ہے سارے کریکٹر 5. جی ابھی جو آپ نے پوائنٹس بولے ہیں نا سارے، یہ آپ ماشاءاللہ سے سب نیکسٹ پوائنٹس بول رہے ہیں. میں چاہتی تھی کہ ایک ایک سٹیپ پہ ہم جو لفظ ہیں ان کے اعتبار سے بات کریں گے نا، تو پھر انشاءاللہ یہ باتیں ساری کریں گے. پہلے ہم یہ پوائنٹ کو ڈسکس کر لیتے ہیں، کیونکہ سیغے جو ہے نا، پھر اس کے بعد ہم پھر صفات کو معنی کے اعتبار سے دیکھ لیں. یہ جتنے سیغے استعمال ہوئے، صابرین، صادقین، قانتین، ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے کون سی فارم میں کیا ہے. لیکن کون سے سیغے استعمال ہوئے؟ اسم فاعل، فعل کی نہیں استعمال ہوا، فاعل کے سیغے استعمال ہوئے. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. اس سے کیا سمجھ آتی ہے بتائیں؟ اس سے کیا بات سمجھ آتی ہے؟ اور آگے پیچھے کچھ نہیں ہے، کوئی جملہ نہیں ہے. یہ آیا نمبر 17 کوئی سینٹنس نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ پیچھے جائیں تو پیچھے اس کے ساتھ تعلق ہے نا پچھلی والی آیات کے ساتھ. تو کیا اس سے بات سمجھ آتی ہے بتائیں؟ جی بالکل. کہ اسم فاعل کے صیغوں سے کیا مراد ہوتی ہے؟ اسم فاعل کے اندر ایک صفت ہوتی ہے، کام ہوتا ہے اور کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر صرف صفت کی بات کریں تو جیسے صابرین، تو کام کیا ہے؟ صبر، بس. لیکن جب اس کے ساتھ والا کا لفظ لگ گیا، صبر کرنے والا، تو یہ اس کی ذات کے ساتھ چپک گیا. والا کون ہے؟ ذات ہے نا، یہ ذات ہے اور یہ صفت ہے. تو ذات اور صفت جو ہے نا الگ نہیں ہو سکتے پھر. ٹھیک ہے نا؟ یہ ذات اور صفت الگ نہیں ہو سکتے. اسم فاعل کہتے ہیں اس کو صبر کرنے والا، کہ یہ اس کے ساتھ فکس ہے، اس کے ساتھ صفت جو ہے صرف اس کی پہچان بن گئی ہے یہ. بالکل. اب دیکھیں صابر، صابر نام ہوتا ہے نا لوگوں کا. اب جب ہم نام کے طور پہ لے رہے ہوتے ہیں اس کو، تو پھر تو اس کی صفت نہیں ہے نا. وہ اتفاق کی بات ہے کہ اگر اس کے اندر یہ صفت آ جائے، یہ صفت بھی آ جائے کہ وہ صابر ہے. انسان ہر وقت تو صابر نہیں ہوتا، لیکن موسٹ آف دی ٹائم، زیادہ تر وہ اب صابر بننا بھی جو ہے اس کے لیے بھی تو اس کو کوشش کرنی پڑے گی نا. اب صابر کا لفظ نام آ گیا تو اس کے اندر یہ صفت آ گئی، تو یہ پھر صابر کا مطلب یہ صبر کرنے والا ہے. ایسے ہوتا ہے نا، ہمارے جیسے بچے ہیں، بہت سارے بہن بھائی ہیں، تو ان میں سے کبھی کبھی جب بہن بھائی ہوتے ہیں تو کبھی کبھی ماں باپ بات کر رہے ہوتے ہیں بچوں کے بارے میں، ان کی جو عادات یا ان کی صفات ہے ماں باپ کو پتہ ہوتی ہے نا. تو اس وقت ماں باپ کہتے ہیں نا یہ میرا بچہ بہت صابر ہے. ایسے اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو ہے نا یہ صبر نہیں کرتا بالکل، لیکن یہ والا میرا بچہ بہت صابر ہے. اور یہ ہوتا ہے، قدرتی طور پہ بھی ہوتی ہیں چیزیں. اور کچھ وہ بچے، اور خاص طور پہ آپ نے نوٹ کیا بڑے بچے جو ہوتے ہیں، وہ جو ہوتے ہیں نا وہ تھوڑے کام ڈاؤن ہوتے ہیں، ذات کی بالکل اس کی ڈسکرائب کرتے ہیں. تو لیکن جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ بہت نچلے ہوتے ہیں، اور بڑا وہ ذرا تھوڑے ہر چیز ان کو چاہیے ہوتی ہے. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے، کبھی کبھی بڑے بھی ایسے ہوتے ہیں، چھوٹے بھی سپوائل ہوئے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے نا انسان کے اندر جبلت میں بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ پھر ارد گرد سے بھی سیکھتا ہے انسان. لیکن جو علم سے سیکھتا ہے انسان صبر کرنا، جب اس کو پتہ چلتا ہے اس کی کیا فائدہ ہے، اس کی کیا خصوصیت ہے، تو پھر اس کو سمجھ آتی ہے. ابھی ہم اس کی لغت کے اوپر تو جائیں گے، وہ بعد میں ہم بات. سوری یار، مجھے آج اتنی بار بار پتہ نہیں کیوں لگ رہی ہے. جی. تو بات مین چیز ہم بات کر رہے تھے کہ سب میں اسم فاعل کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے. اچھا، اب آپ کو پتا ہے کہ اسم فاعل کے صیغے کے نیکسٹ کون سے اور پھر اس کے اندر ایڈیشن ہوتی ہے، مزید وزن بڑھتے ہیں. مثلا مبالغے کا صیغہ، ٹھیک نا. اس کے بعد پھر صفت مشبہہ کا صیغہ. وہ بھی تو صیغے پھر اسم فاعل ہی کے ہو رہے ہوتے ہیں نا، لیکن وہ پھر ان کے اندر اسی کے اندر پھر کیا آ جاتی ہے، زیادہ مطلب شدت آتی جاتی ہے. مبالغے میں مبالغہ آ جائے گا، اس میں ہمیشگی آئے گی. پھر انہی صفات، یہ جو صفات ہیں اس کے اندر پھر ڈپینڈ کرتا ہے انسانوں کے اندر، کوئی بہت زیادہ صابر ہے، کوئی تھوڑا کم ہے، کوئی بہت ہی زیادہ صبر کرنے والا. تو اس طرح پھر شخصیت شو ہوتی ہے.
لیکن صفات یہی ہیں، آپ خود دیکھ لیں، کوئی بہت زیادہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے، کوئی کم نارمل خرچ کر رہا ہے، رائٹ؟ کوئی بہت زیادہ استغفار کر رہا ہے، کوئی بہت زیادہ سچ بولنے والا ہے، کب کوئی بیچ میں تھوڑا بہت ڈنڈی مار جاتا ہے سچ بولنے میں، ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہے، مگر صفت جو ہے ساتھ چپکی ہوئی، صفت کا صیغہ کہتے ہی اس کو ہے۔ اور یہ کیوں ہے، یہ کیوں آئی؟ کیونکہ متقی کی جو صفت ہے، متقی کا ٹائٹل لینے کے لیے ضروری ہے کہ اسم فاعل ہو، ادروائز اگر فیل ہوگا تو اس میں تو پھر فیل کے اندر کیا ہوتا ہے؟ صبرا، اس نے صبر کیا، یا صبر کرتا ہے، یا صبر کرے گا، حدوث ہوتا ہے، اس میں تو ہمیشہ کی نہیں ہوتی ہے، رائٹ؟ تو وہ تو کسی وقت ایک ٹائم میں صبر کرے گا نا، وہ اس کی صفت تو نہیں ہے، پھر وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن دوسرے ٹائم میں وہ اتنا ہی بے صبرا بھی ہو سکتا ہے۔ جی، زمانہ فکس ہو جائے گا، بالکل۔ تو یہ ڈفرنس بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ادھر بیان نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ صفات اس کی فکس ہے، بس صرف سیغہ بتا دیا۔ اب عام بندے کو جو پڑھے گا اس کو کیا پتا کہ یہ صبر کرنے والا سے کیا مراد ہے، کہ اس کے اندر ہمیشگی ہے، یعنی ہمیشگی سے مطلب کہ اس کی صفت ہے، ہمیشگی صفت مشبہہ میں ہوگی جب ان کی اگر صفات استعمال ہوں گی تو سبحان اللہ، زبان کا ڈائریکٹلی سیکھنا یہ ہے کہ ہم میں سے جتنے لوگ یہ پڑھے ہوئے انہیں فوراً خود بخود سمجھ آ گئی کہ یہ صفات متقی کی فکس صفات ہے، یعنی ان کی صفات میں شامل ہے، ان کے کریکٹر سیرت کا یہ پارٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسرا اس میں پوائنٹ جو ہے بلاغہ، یہ بلاغہ کا ہی پوائنٹ ہے نا، دوسرا بھی ایک بلاغہ کا پوائنٹ ہے، بلکہ لاسٹ ٹائم سسٹر سائمہ آپ نے ذکر بھی کیا تھا تو میں نے کہا تھا ہولڈ یور ہورسز، وہ کیا تھا بتائیں؟ اور کیا ہے؟ ایک اور پوائنٹ ہے، پھر ہم انشاءاللہ اس کی ورڈز کے اوپر چلیں گے۔ دوسرا پوائنٹ بتائیے، اس آیت کے اندر آپ کو اور کیا چیز فیل ہوئی ہے؟ اب یہ جملہ تو ہے نہیں ہے نا، پورا جملہ تو نہیں ہے نا، اب دیکھیں یہاں پہ خالی بس صفات ہی آئی ہیں، کیا ہے؟ شاباش ہے اچھا، میں سمجھ رہی تھی آپ کو یاد رہے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا، اس کے اندر جو دوسرا پوائنٹ ہے نا، اہم پوائنٹ، وہ ہے کہ تمام صفات کے بیچ میں یہ جو واو آ رہا ہے، یہ عطف کا، یہ عطف کا جو واو ہے، یہ یعنی ان کو الگ الگ کر دیا گیا نا، صفات کو، ہر صفت کو واو سے الگ کر دیا گیا۔ یہ کیا ہے؟ اس کے لیے نا بلاغہ کا ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے بلاغہ کے جو بک اعراب القرآن میں پوائنٹ ہے نا، وہی میں آپ کو دکھاتی ہوں، ویسے تو بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں لیکن یہ بھی ایک پوائنٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ میں آپ کو ادھر سے دکھاتی ہوں ڈائریکٹ، یہ دیکھیں، یہاں دیکھیں، یہ سورہ آل عمران کی 17 نمبر آیا کا بلاغہ کا پوائنٹ، اس میں وہ کہتے ہیں کہ موصوف کے ایک ہونے کے باوجود، نوٹ کیجئے گا، موصوف کے ایک ہونے کے باوجود صفات کے درمیان واو کا آنا موصوف کی تعظیم ہے، کیونکہ اس طرح یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہر صفت مستقل ہے جو موصوف کی مدح بیان کر رہی ہے، تعریف کر رہی ہے، اور پھر بادی النظر میں یہ بھی لگتا ہے کہ موصوف ایک نہیں ہے بلکہ کئی ہیں۔ سبحان اللہ، پوائنٹ سمجھ آیا؟ اب موصوف کون ہے ادھر آیت کے اعتبار سے؟ جو جس کے لیے اوپر خوشخبری دی گئی ہے وہ ہے متقی، وہ بھی تو ایک صفت ہی ہے نا، یا پھر مومن بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ پیچھے وہ اپنی صفت مومن متقی ہونا، مومن ہونا، یہ بھی تو صفات ہے نا، مومن کیا ہے؟ مومن بھی تو صفت ہے نا۔ تو عباد، بالکل، عبد، یہ بھی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے نام دیے ہیں میں اپنے بندوں کو، تو عبد ہونا بھی صفت ہے نا، فرما بردار ہونا، متقی ہونا، مومن ہونا۔ پیچھے جو آیات ہے، یہ جو آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ اوپر سے فرما رہے ہیں، وہ سب یہ ساری صفات آ رہی ہیں، تو ایک ہی اس کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، تو ان لوگوں کو خبر دی جا رہی ہے۔ تو اب یہ جو موصوف ہے اس کے ایک ہونے کے باوجود ایک ہے، لیکن درمیان میں واو کا آنا موصوف کی تعظیم ہے، کیونکہ اس طرح یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہر صفت الگ اور مستقل ہے، آپس میں گڈ موڈ نہیں ہے، کہ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ
اب دیکھیں نا ذرا فیل کریں، ابھی میں آپ کو بتاتی ہوں آپ کو یہ کیسے فیل ہوگی اگر ہم اس کو اپنے الفاظ میں بولیں کہ متقی وہ ہے جو صبر کرنے والا ہے اور سچ بولنے والا ہے اور قنوت کرنے والا ہے اور خرچ کرنے والا ہے اور استغفار کرنے والا ہے صبح سحر کے وقت. یا متقی وہ ہیں کیونکہ جمع کے سیغے استعمال ہو رہے ہیں نا، یہاں سنگولر کا تو سیغہ استعمال نہیں ہو رہا نا، تو یہاں یہی وہ بات انہوں نے بولی کہ موصوف ایک نہیں ہے بلکہ کئی موصوف ہیں کہ یہ ساری اس کی صفات ہے نا. اگر سپوز اس طرح ہوتا کہ متقی کون ہے کہ جو صبر کرنے والا، سچ بولنے والا، قانتین، خرچ کرنے والے، وہ استغفار کرنے والے، تو وہ والی بات اور کا لفظ جو ایڈ ہوتا ہے نا بیچ میں، اس سے کیا سمجھ آتی ہے کہ یہ بھی ہے، یہ بھی چیز ہے اس میں، یہ بھی ہونی چاہیے، یہ بھی ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے. متقی کی تعریف کی جا رہی ہے، ایکسٹرا کوالٹیز بالکل. ذرا میں چاہوں گی کہ یہ جو یہ والا ہے نا اس کو ہم دوبارہ پڑھیں تاکہ ہمیں اچھی طرح بات کو سمجھ آئے کہ موصوف کے ایک ہونے کے باوجود صفات کے ذمہ واو کا آنا موصوف کی تعظیم ہے. تعظیم ہو گئی نا کہ اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، کیونکہ اس طرح یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہر صرف مستقل ہے، یعنی وہ ہے اس کے ساتھ اور وہ بھی ہے اس کے اندر شامل ہوگی ہے، پھر اس سے اس کی تعریف بیان کرتی ہے. پھر بادی النظر میں یہ بھی لگتا ہے کہ موصوف ایک نہیں ہے بلکہ کئی ہیں کہ جو جن کے اندر یہ صفات، اور ظاہر مقصد ہی ہے. تو آپ نے کیا لکھا کہ متقی کا کردار ان کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا. بالکل، تو یہ اس کے بغیر تو متقی بن ہی نہیں سکتا، متقی ہو ہی نہیں سکتا. لائک فور کمراز آف آ روم، بالکل، ناٹ کمپلیٹ وداؤٹ ون. ہاں بالکل، ماشاء اللہ. ایمفسائز، اچھا، ہاں صحابہ جو تھے ہمیشہ نیکیوں میں ریس کرتے تھے. اور دیکھیں نا حسد، حسد کا جو کلمہ اس کو مطلب سنے تو بڑا مطلب فیل ہوتا ہے حسد بہت بری بیماری ہے حسد کا لفظ سنے تو. لیکن کہا گیا ہے کہ نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے حسد کرے، لیکن وہ حسد کی پھر ایکسپلینیشن ڈفرنٹ ہو جاتی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ حسد کی جو اصل ڈیفینیشن جو ہے برائی کے حوالے سے وہ کیا ہے کہ آپ کسی کی کوئی چیز دیکھ کے تو جلن ہو آپ کو کہ دوسرے کے پاس ہے، اور پھر ساتھ اس کی چھن جانے کی بھی خواہش ہو. اور چھن نہیں کھا لی جائے، اس میں 3 پوائنٹس ہوتے ہیں نا. جی بالکل. تو اس میں سب سے پہلا کیا ہوتا ہے کہ نمبر وہ کہ کسی کی دیکھیں تو آپ کو اچھی نہ لگے. جی بالکل، آپ کا دل اس سے اچھی نہ لگے. دوسرا پوائنٹ ہوتا ہے کہ آپ سوچیں کہ اس سے چھن جائے. اور تیسرا پھر پوائنٹ ہوتا ہے کہ چھن کر مجھے مل جائے، مجھے مل جائے. یہی ہوتا ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ نیگیٹو ہیں. لیکن جس میں کہ مجھے مل جائے میں بھی ایسا ہو جاؤں. لیکن جو حسد کا اچھا طریقے سے حسد کہا گیا نیکیوں میں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ دوسری کی دیکھ کے آپ کو فیل ہو کہ وہ اس کی پھر دل میں تعریف ہو، ویری گڈ اس کے پاس یہ ہے، اور پھر آپ کو بھی پازیٹیو وے میں کہ مجھے بھی اس طرح ہو، میں بھی اس طرح کا بن جاؤں، مجھے بھی یہ ملے، اور پھر اس کے لیے آپ کوشش کریں اور پھر حاصل کریں. یہ ہے حسد، اصل حسد جو ہے. اور اس کی بھی تعریف کرے، اس کی ویری گڈ، بہت اچھا ہے. پھر اسے پوچھیں اچھا بھی آپ نے یہ کیسے کیا، کیسے ہوا، جاننے کی کوشش کریں کہ یہ کیسے اس نے یہ حاصل کیا. اب دیکھیں اس کو سورہ فاتحہ کے ساتھ جوڑے تو وہاں کیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا. ان کا نہیں چاہیے جن پہ غضب ہوا اور جو دالین ہے. اب جن کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا تو اب اس کو جاننا چاہیے نا کہ انعام کیوں ملا، اس کے پیچھے کیا اس کی محنت ہے، وہ کون لوگ ہیں، انہوں نے کیا کیا کیا. رائٹ. تو یہاں وہی چیز آ جاتی ہے پھر. تو صحابہ بھی یہی کرتے تھے، بالکل. صحابہ بھی ان کو ہوتا تھا کہ ہم بھی ایک دوسرے سے آگے بڑھے. اگر ہم سب سے بڑی مثال دیکھ لیں جو ہمارے پاس بہت سارے واقعات ہیں، وہ دو صحابہ ٹاپ آف دا لسٹ ہیں جس میں ان کے آپس میں تھوڑی جھگڑے بھی ہوئے. کون ہے بتائیں ذرا. سورہ حجرات میں ہم پڑھ کے بھی آئے ہیں، شروع کی آیات میں ان کا ذکر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق.
آپ کو پتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ آپ نے سنے ہوئے ہیں نا کہ وہ کہتے تھے کہ دو ایسے معاملات، ایسے واقعات یا ایسے موقع ہیں جو مطلب میری خواہش ہے کہ مجھے ملتے، کچھ ایسے ہی ان کا مفہوم ہے جو حضرت ابوبکر صدیق کو ملے. کچھ یاد ہے آپ کو کون سے دو ایسے انہوں نے بولے تھے؟ بتائیں، جن میں ان کو بڑا تھا کہ کاش میں ہوتا ان کی جگہ. ایک کہ گھر کا سارا سامان والا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا جہاد کے لیے، تو حضرت ابوبکر صدیق سارا سامان لے آئے تھے نا، سارا سامان گھر کا لے آئے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا سامان لائے تھے. ٹھیک ہے، یہ ایک موقع تھا. اور دوسرا کیا تھا؟ ویری گڈ، آپ نے بہت صحیح کہا، غار ثور والا. غار ثور والا جو یعنی وہاں کمپینین تھے حضرت ابوبکر صدیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جو حضرت ظاہر ہے پھر آپ کو پتا ہے کہ اس سارا وہ واقعہ اگر آپ نے پڑھا ہوا ہے سارا پراپرلی کہ کس کس طرح حضرت ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا، اور پھر ظاہر ہے ان کو اس کا ملا، ایک ٹائٹل ملا اس چیز کا، ساتھی، غار کے ساتھی کے نام سے بھی مشہور ہے، اور بہت سارا اس کی ایک ڈیٹیل ہے. تو یہ دو واقعات جو تھے نا، اس میں سبقت لے گئے تھے حضرت ابوبکر سے. ویسے تو اور بھی بہت ساری جگہوں پہ وہ لے جاتے تھے، لیکن یہ ان کا خاص طور پہ ذکر آتا ہے نا. اور حضرت ابوبکر صدیق کا اگر دیکھا جائے سبقت لے جانے میں، تو اس سے بھی بڑھ کے کسی اور چیز میں ان کی سبقت ہے. بتائیں وہ کیا ہے؟ بالکل، بالکل، اسلام لانے والے پہلے آدمی، ان کے دوستوں میں سے کہیں گے نا. ایکچولی وہاں پہ پھر کیٹیگرائز کر دیا گیا نا، جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی وائف تھی اور خاتون کے طور پہ پہلی تھی، اور اسی طرح آدمیوں میں سے پھر حضرت بکر صدیق ان کے دوست بھی تھے، بچوں میں سے پھر حضرت علی بھی تو آدمی ہی تھے لیکن وہ اس وقت بچے تھے نا، اور ان کے کزن بھی تھے. تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں نا. ہاں پھر عشرہ مبشرہ میں تو اور بھی لوگ آ جاتے ہیں، لیکن مطلب فرسٹ نمبر پہ آنے والا جو ایک ٹائٹل ہے نا، اس پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہی ہوں کہ ان کی کتنی چیزیں ان کی حساب میں بن جاتی ہیں نا. تو حضرت عمر تو بعد میں لائے نا، وہ تو کافی دیر کو ایمان لائے، اور بلکہ وہ تو پہلے دشمن تھے. حضرت عمر تو دشمن تھے. وہ تو آپ کو پتہ ہے ان کے اسلام لانے کا واقعہ بھی ایک عجیب و غریب واقعہ ہے کہ وہ تو آپ کو مارنے کے لیے آ رہے تھے، آپ کی دشمنی کرنے آ رہے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیسے معاملہ کیا. تو اس لیے یہ اس میں وہ پہلے وہ تو اللہ تعالیٰ کی دین تھی نا. اور لیکن پھر حضرت عمر کی اپنی خصوصیات تھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو پھر ان کے اسلام لانے کے بعد جو حالات ہوئے اسلام کے، وہ پھر حضرت ابوبکر صدیق کی وجہ سے تو نہیں ہوئے نا، کیونکہ حضرت عمر بہت زیادہ مطلب غصے والے، اور بہت لوگ ان سے ڈرتے تھے، سب لوگ ڈرتے تھے نا ان کے انداز سے. تو پھر ان کے آنے کے بعد کہتے ہیں نا کہ اسلام کو بہت آزادی ملی، تقویت ملی، کہ لوگوں کے اندر ہمت ہوئی. پہلے تو لوگ چھپ کے کرتے تھے، لیکن وہ اوپنلی پھر اسلام اوپن ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ حضرت عمر کی وجہ سے وہ ڈھال تھے ان کی. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنی اپنی قسم کی صلاحیتیں دیتے جس کی وجہ سے اسلام کو فائدہ ہوتا ہے. بہرحال تو یہ ہے پوائنٹ یہاں پہ. تو یہ اب آئیڈیا آپ نے ہو گیا کہ کس طرح اتنا خوبصورت چھوٹا سا پوائنٹ. اب اندازہ کریے، یہاں تک تو بات کہ اسم فاعل کا سیکھا، یہ تو ہم اب ماشاءاللہ الحمدللہ چونکہ گرامیٹیکلی چیزیں سیکھ گئے ہیں کہ جملے کی ٹائپ یا اس کے جو ورڈز کے ٹائپس ہوتی ہیں اس سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. لیکن اور کافی سارے پوائنٹ اکثر جب عطف آ جاتا ہے تو ہم بس یہ کہہ دیتے ہیں نا، معطوف نمبر 1 2 3 4 5، خبر نمبر 1 2 3 4 5، بس نہیں. اس کے اندر یہ بھی آپ نوٹ کریں کہ کس طرح کا معنی آ جاتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ بھی اور یہ بھی اور یہ بھی. اور اگر یہاں بھی اگر ہم معطوف کو دیکھ لیں، یہاں بس بخش دے ہمارے گناہوں کو، اور صرف گناہوں کو بخش نہیں دے، پھر ہمیں آگ کے عذاب سے بھی بچا. تو یہاں بھی تو اللہ تعالیٰ سے ایمان کا واسطہ دے کے دو چیزیں مانگی جا رہی ہیں نا. سبحان اللہ، الگ الگ. چلیں، تو یہ تھا ایک بلاغہ کا پوائنٹ الگ سے. اب
ویسے تو بات پوری ہو رہی ہے اس آیت کی، لیکن جو صفات ہے نا یہ معمولی نہیں ہے. کہنے کو تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ عام بس وہ ہیں چیزیں جو ہمیں پتہ ہیں، لیکن ان کی ہمیں ڈیپتھ میں جا کے اب جاننا ہے کہ یہ کیا ہیں. صبر، صابرین، اس کو ہم کئی جگہوں پہ ڈفرنٹ طریقے سے پڑھ چکے ہیں لغت کے بھی اعتبار سے اور ویسے بھی، لیکن پھر بھی میں نے اس کو لغت میں لکھا ہے اور اس کو تھوڑا سا کیٹیگرائز کر کے لکھا ہے. ادھر دیکھتے ہیں یہاں سے. صابرین صاد بارہ، صبر کے معنی ہے کسی کو تنگی کی حالت میں روک رکھنا. اصل معنی اس کا رک جانا، اڑ جانا، جم جانا، ثابت قدم رہنا، مطلب اگر عام الفاظ میں استعمال کریں. لیکن جب ہم اسلامی اصطلاح کے طور پہ اس کا اطلاق کرتے ہیں نا تو وہاں پہ تین باتوں کا خیال رکھا، تین طریقے سے اس کی ایکسپلینیشن کی جاتی ہے نا. تو اس لیے کیونکہ اسلام میں مطلب مسلمانوں کے اندر بہت اہمیت ہے نا، صبر کرنے والے کا ایک خاص رتبہ ہے. تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ لہٰذا صبر کے معنی ہوئے عقل اور شریعت دونوں یا ان میں سے کسی ایک کے تقاضے کے مطابق اپنے آپ کو روک رکھنا. صبر کی تین یہاں پہ کیٹیگرائز کر دیا گیا کہ صبر کہاں کہاں صبر، کیونکہ ہم جب صبر کا لفظ ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے، یہ میں شاید سورہ بقرہ میں بھی اور سورہ حجرات میں دونوں جگہوں پہ ہم بات کر چکے ہیں اس کے بارے میں نا. وہاں جیسے تھا نا کہ مدد مانگو صبر اور صلات سے، تو وہاں ڈسکشن کی تھی. لیکن اب ہم اسی کو تھوڑا آگے بڑھائیں گے کہ صبر الطاعتی، اطاعت پر صبر کرنا کیا مراد ہے، ذرا بتائیں، آپ بتائیں. چلیں، اطاعت پر صبر کرنا پہلے اس کو ڈسکس کریں پھر اگلی والیوں پہ جاتے ہیں. اطاعت پہ صبر کرنے سے کیا مراد ہے بتائیے آپ لوگ. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یا ماں باپ کی، پھر سٹیپ بائی سٹیپ آگے بھی آ جائے گی نا، ماں باپ کی اطاعت بھی آئے گی، پھر اپنے ٹیچر کی اطاعت، سارے ہی اطاعت اطاعت. لیکن پہلے نمبر پہ تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی اطاعت. اس سے کیا مراد، اطاعت پہ صبر سے ہی کیا مراد یہ بتائیے آپ. خاص اس میں آپ نے ذکر سوچنا ہے اور بتانا ہے مجھے. جی کھول کے بتائیں نا اس کا کیا مطلب. یعنی قرآن اور سنت نے جن باتوں پہ ایمان لانے اور عمل کرنے کا حکم دیا ہے انہیں دل کے یقین کے ساتھ ماننا. اللہ کی اطاعت، اطاعت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اطاعت کا مطلب اوبے کرنا. تو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ اوبے کرتے ہیں اور ایک ہوتے ہے دل سے اوبے کرنا ہے. تو اوبے کرنے کے مختلف ریزنز ہوتی، مختلف پیچھے مقاصد ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کے یا کسی کی بھی اطاعت کرنے کے. یعنی سم ٹائم لوگ اطاعت کرتے ہیں یعنی فالو کرتے ہیں یا اتباع کرتے ہیں لالچ کی وجہ سے، کسی رائٹ کسی خوف کی وجہ سے، رائٹ مختلف ریزنز کی وجہ سے. تو اس طریقے سے اطاعت کرنا، اس طریقے سے بات ماننا اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرنا جس کے اندر پھر سب کچھ آ جاتا ہے، جس میں کیا کیا آ جائے گا، عبادات آ جائیں گی. صبر کی بات ہو رہی ہے نا، صبر کی بات ہو رہی ہے تو ایسے عبادات آ جائیں گی، معاملات آ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ سے جس کا تعلق ہے. یہاں اطاعت الہی، پابند باتوں کا پابند رہنا، وہاں پہ اب کتنی مشکلات آتی ہیں جو آپ نے بھی ابھی لکھا کہ مشکلات، تو ان پہ مشکلات آتی ہیں نا عبادات کے حوالے سے. اپنی اپنی جگہ ہر عبادت کی مشکل ہے، جیسے کہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں نا کہ صبر اور صلات کے ساتھ اس میں بڑی ڈیٹیل سے ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ صلات کتنا مشکل ہے. تو پہلے صبر کیوں آیا اور پھر صلات، اور پھر آگے اس میں آتا بھی ہے کہ ان لوگوں پہ بھاری نہیں ہے جن کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے. تو یہاں پہ اطاعت میں پھر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اور پھر دیکھ لینا اور بھی معاملات جتنے بھی آپ کو مثلاً جو بزنس کے معاملات ہیں، خرچ کرنے کے معاملات ہیں، کمائی کے معاملات ہیں، وہاں پہ حرام حلال اگر ہم کیٹیگرائز کر لیں نا ساری چیزیں تو پھر ہمیں زیادہ اچھا سمجھ آئے گا. جی عبادات کی بات کریں تو وہاں پہ جسمانی مشقت زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. عبادات میں جسمانی مشقت ہوتی ہے، جیسے آپ نے لکھا کہ صبح کے وقت فجر کے وقت اٹھنا
کتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن صبر کرنا ہے، اٹھنا ہے اس وقت تو خاص طور پہ سلاتا ہے وہ، کیونکہ ہم سوتے بھی لیٹ ہیں اگر تو پھر تو اور مسئلہ۔ پھر اسی طرح ہر عبادت کی اپنی اپنی ایک مشکل ہے، تو اس کے اوپر اللہ کی اطاعت کے اوپر اس کے اوپر صبر کرنا۔ پھر اس کے بعد رمضان کے حوالے سے دیکھ لیں، اسی لیے اس کے اوپر صبر کو نا رمضان کے ساتھ بھی جوڑا گیا ہے صبر کا، کہ اس میں روزے کی حالت میں بھوک پیاس اب آ بھی رہا ہے رمضان، تو اس کو ہم زیادہ اچھا ریلیٹ کر سکیں گے۔ پھر اس کے بعد بہت سارے اور بھی اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں حلال کمانے کے حوالے سے، حلال حرام اور ساری چیزیں، تو اس کو بولتے ہیں اطاعت پر صبر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات دیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں جتنے احکامات ہیں، سب پر ایمان لانے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، جن بھی دو ان کا دل کے یقین کی طرف ماننا اور کسی خوف یا لالچ کی وجہ سے پیچھے نہ ہٹنا، اس کو کہتے ہیں صبر، کہ آپ کو کوئی خوف یا لالچ اس سے ہٹنے پر مجبور نہ کر سکے۔ استقامت کے ساتھ خود کو پابند رکھنا، بہت اچھا یہ جملہ بیسٹ ہے۔ استقامت کے ساتھ، استقامت ضروری ہے۔ when someone is rude to you and you don't صبر and show بالکل resistance، پھر یہ صبر تو نہیں ہوا نا، بالکل۔ تو یہاں اطاعت کا ساتھ، اور پھر دیکھیں اگر ہم نیچے آ جائیں تو پیرنٹس، ماں باپ کی اطاعت کرنا۔ اب ٹین ایج میں جا کے تو بچوں کا دماغ ہی آؤٹ ہو جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ عقل مند تو کوئی ہے ہی نہیں ہے، ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے، ہمیں یہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ پھر آگے آگے اور مسائل بڑھتے جاتے ہیں، کیونکہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ تو آپ کی سن لیتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں۔ اب تو خیر ویسے چھوٹے بھی نہیں سنتے ان میں وہ بھی بہت وہ ہو جاتے ہیں، لیکن سٹل تو مطلب ان کے پاس چوائس نہیں نہ ہوتی، کیونکہ وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑے تو سمجھتے ہیں ہم سب کچھ خود کر لیں گے، حالانکہ پھر بعد میں واپس ہی آتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت ہی اس میں چیز آ جاتی ہے، خاص طور پہ اولڈ ایج پیشنٹ، ایگزیکٹلی ماں باپ جو ہوتے ہیں۔ نمبر 2 پہ اگر دیکھتے ہیں، صبر انل معصیات، یعنی گناہوں پر صبر کرنا۔ یہ کیا، گناہوں پہ کیسے صبر کرتے ہیں انسان، یہ بتائیں۔ صبر کا اطلاق گناہوں پہ بھی ہو رہا ہے، وہ کیسے، صبر گناہوں پہ کیسے کریں گے؟ ناٹ ٹو ڈو گناہ، شاباش۔ لیکن صبر کیوں کرنا ہے گناہوں پہ؟ ٹھیک ہے گناہ نہ کریں، صبر کس وقت کرنا ہے گناہ کے اوپر؟ نفس کو روک لینا، ویری گڈ، ہولڈ یور سیلف۔ ایکچولی آپ کو پتہ ہے نا، آپ نے شاید تھوڑا بہت اس بارے میں ڈیٹیل سے پڑھا ہو، ایسے میں نے تدبر القرآن ایک کورس کرایا تھا، وہاں میں نے اس کی کافی ڈیٹیل بتائی تھی۔ نفس کی اقسام ہوتی ہیں، ایک نفس ہوتا ہے نفس امارہ، بہت سارے نفس کی قسمیں ہیں نا جو انسان کو، وہ انشاءاللہ کبھی پڑھیں گے، بڑا فائدہ مند چیز ہے، وہ بڑا اچھی طرح بات سمجھ آتی۔ جی بالکل، وہ مجھے اب یاد نہیں ایگزیکٹلی کتنی اقسام ہیں اور سب کے نام بھی نہیں یاد، لیکن نفس ہمارا تو بہت فیمس نفس ہے نا، انسان کو قدم قدم پہ گناہوں کی ترغیب دیتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے، ایسی بات نہیں، یہ انسان کے اندر ہے نا، جلد بازی کی وجہ سے۔ گناہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بڑے بڑے گناہ ہم سوچیں، یعنی جلد بازی میں کچھ کر جانا اور غلط ہو جانا، اتنا بڑا گناہ ہو سکتا ہے انسان کا جلد بازی میں کیا ہوا، بھی سورہ حجرات میں ہم نے پڑھا ہے نا وہی قصہ۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ نفس ہمارا انسان کو نفس لوامہ، اور اس طرح لمبی اس کی لسٹ ہے کہ ہر نفس جو ہوتا ہے نا اپنا اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، تو نفس ہمارا جو ہے جو قدم قدم پہ گناہوں کی ترغیب دیتا ہے، اور پھر مزید اندر نا خواہشات اور آرزویں اللہ تعالیٰ نے پھر رکھی ہوئی ہیں انسان کے اندر، اوپر ابھی گزرا ہے، ابھی دیکھ کے آئے ہیں، جو ہر وقت پھر آپ کے سامنے نئے نئے طریقے سے نا جال پہ بچھاتی ہیں یہ خواہشات، اور آپ کو پتہ ہے اصل چیز تو ہمارا شیطان ہے نا جو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ ہمیں یہ کرتا ہے۔ اور پھر کبھی کبھی مختلف قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں، مثلا انسان حلال حرام کی طرف جاتا ہے کیونکہ پیٹ بھرنے کے لیے، زیادہ چیزیں دل چاہ رہا ہوتا ہے حاصل کرنے کے لیے۔ پھر جن لوگوں کو جس قسم کی شہوات ہوتی ہیں، کئی لوگ جنسی شہوات کا شکار ہوتے ہیں، اس وجہ سے آپ گناہ کر بیٹھے، گناہ کی بات ہو رہی ہے نا۔ اسی طرح جن لوگوں کو شہرت حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے، اسی طرح شو آف کرنے کا،
نمود و نمائش جیسے کہتے ہیں جس کو، اس کی خاطر جو دکھاوا کرنے کا، مطلب ایک لا تعداد لسٹ ہے گناہوں کی طرف لے جانے والی. ان ساری چیزوں کا جو خواہشیں پیدا ہوتی ہیں انسان کے اوپر، اس کے اوپر صبر کرنا، اس پہ اپنے آپ کو روک لینا. تو اس لیے قدم قدم پہ جو اکساتی ہیں نا چیزیں، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ پہ ایمان لایا، اوپر جو ایمان لانے والوں کی صفت ہے نا، یہ صفات آ رہی ہیں صبر کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو obey کرنے والا ہے، اس کو تو خاص طور پہ جو دین والے بندے ہیں اس کو تو شیطان قدم قدم پہ ہٹاتا ہے نا، گناہوں پہ اکساتا ہے. تو اس طرح اس کے تمام جتنے بھی کہتے ہیں نا اکسانا اور اس کا بہلانا، اس کے اوپر رکنا اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن کے زندگی گزارنا، یہ ہے گناہوں پہ صبر. یعنی کسی خواہش کو خاطر میں نہ لانا، اس کو کہتے ہیں گناہوں کے اوپر صبر. تو یہ بھی ایک صبر ہے. تیسرا آخری جو ہے جس کو عام طور پہ ہمارے ہاں صبر کو اسی کے ساتھ ریلیٹ کیا جاتا ہے کہ تکلیفیں مشکلیں آئیں تو بس اس پہ صبر کریں. صبر علی المصائب، مصیبتوں پر صبر کرنا. تو جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کے ایمان کے مطابق، اس کے تقاضوں کے مطابق اور شریعت کے کام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا نا، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر اس کے سامنے مصیبتیں آئیں تو وہ کبھی صبر نہ کرے. پھر اس کو وہ صبر، یہ خصوصیت پھر انسان کو تبھی آتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی احکام کے مطابق زندگی کا. کیونکہ جب مشکلیں آتی ہیں نا، جو مشکلات یعنی مصائب، مصیبتیں، مصیبتوں کی مختلف قسمیں ہیں نا. دیکھیں، ایک آپ کو غربت کی مصیبت آ سکتی ہے. مصیبتیں کیا کیا ہوتی ہیں؟ انسان کی مالی پرابلمز ہو گئیں، یا پھر بیماری. بیماری بھی ایک مصیبت ہے نا، آزمائش ہے نا، رائٹ؟ اس قسم کی کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے مصیبت کہ جیسے دوسرے کی طرف سے، فیملی کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں آ گئی مصیبتیں. مصیبت میں دو تین قسم کے پوائنٹس ہو سکتے ہیں. ایک تو بیماری، ایک غربت، یا پھر کوئی مخالفت لوگوں کی طرف سے، مطلب اس قسم کی کوئی مشکل آ جائے، مصیبت آ جائے. تو ایسی صورتوں میں پھر کیا کرنا؟ حق پر جمے رہنا. بالکل ہر وقت بات جو آسانی کی ختم کرنے والی، ہاں بالکل، جو ہر وہ بات جو آسانی کو ختم کرنے والی ہے. صحت نہیں ہے، بیماری ہے، تو ظاہر ہے ایک مصیبت ہے نا، ایک آزمائش ہے. انسان بہت ساری چیزیں نہیں کر سکتا، محتاج ہو جاتا ہے کبھی کبھی. اور یا آپ اپنی روٹین کی لائف نہیں گزار سکتے، دوسرے بھی آپ سے تنگ آ رہے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا. تو یہ وہ صبر ہے، مصائب کے اوپر صبر ہے، جو ایک صبر کرنے سے پھر کیا ہوتا ہے کہ مومن کو ان مصیبتوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت پیدا ہوتی ہے. ورنہ تو پھر انسان گھبرا کے بہت کچھ کر سکتا ہے نا. لوگ، کئی لوگ بیماریوں سے ڈر کے یا گھبرا کے صبر نہیں کرتے اس کے اوپر، تو خودکشیاں کر لیتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگ بیماریوں کی وجہ سے یا غربت سے تنگ آ کے خودکشیاں کر لیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں دوسروں کو. آج کل تو دیکھ لیں کیا حال ہوا ہے. مومن کا کام ہی ہے کہ مقابلہ کرے نا. پھر اس کے اندر اتنا مضبوط کردار جو ہے نا وہ جنم لیتا ہے کہ پھر وہ اس کو ہلا نہیں سکتا، وہ چٹان کی طرح پھر مضبوط ہو جاتا ہے. مومن کے لیے خاص طور پہ ہر حالات میں سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ صبر. اب یہ تین ذہن میں آپ لوگوں نے انشاءاللہ کیٹیگرائز اسی لیے کیا گیا، یہ بہت اچھا ہے. یہی تین مین چیزیں ہوتی ہیں نا. تو اگر ذہن میں یہ رکھ لیں کہ اطاعت کب کب، کہ اطاعت پر صبر، صبر کب کب کرنا ہے؟ اطاعت پر صبر، گناہوں پر صبر، اور مصیبتوں پر صبر. ہمارا صبر جو ہے بس کون سا والا، ہمارے یہاں صبر کون سا لیا جاتا ہے؟ نمبر 3 بس. ایسا ہی ہے نا، اسی کو لیا جاتا ہے کہ مصیبتیں آ جائیں تو اس پہ صبر کر لے بندہ نا. تو الحمدللہ تھوڑا سا یہ پوائنٹ آپ لوگوں کو کلیئر ہوا زیادہ اچھے طریقے سے، کیونکہ یہ جو ہے نا صبر کا لفظ، یہ اس کو بڑے براڈ معنی میں لیں گے نا. اچھا، یہاں پہ میں نے ایک روایت لکھی تھی، حضرت علی سے روایت ہے، میں آتا ہے کہ صبر کا تعلق انسان کے ایمان کے ساتھ ایسے ہے جیسے سر کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے. حضرت علی کا قول لکھا ہوا ہے، ان کی روایت ہے کہ صبر کا تعلق انسان کے ایمان کے ساتھ ایسے جیسے سر کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے. سر اتر جائے تو دھڑ بیکار ہو جاتا ہے.
हम तो छोटी छोटी बात के ऊपर सब्र का दामन छोड़ देते हैं ना। तो अगर हम अपने असलाफ को देखें तो वहाँ तो एक लंबी डिटेल हमें मिलती है कि ख़ास तौर पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से कि उनका जो दीन इस्लाम थे उनके अहम असूलों में से। चलें आगे देखें, वह सादिकीन सच बोलने वाले। ओके, इन 5 सिफात में से सेकंड सिफात अहले तकवा की वो क्या है उस गिरोह की, कि वो सच बोलने वाले। कब सच बोलने वाले? हर मामले में सच बोलने वाले, हर मामले में सच्चाई को इख्तियार करने वाले। जब सच की बात होती है, सच बोलने वाले, तो इससे क्या मुराद है? कौल के कौल की बात होगी ना, कि हर बात में सच बोलने वाले ना, अपने कौल में बात बोलने में। पहले इसकी हम देख लेते हैं लुगत, फिर उसके साथ बात करते हैं। सिद्क की ये किस्म की जिद है, झूठ की जिद है। असल में ये दोनों कौल के मुतालिक इस्तेमाल होते हैं। वैसे भी देखें ना, सच बोलने वाले यानी जब भी जुबान खोलें सच बोलें। कौल के मुतालिक इस्तेमाल, ख्वाह इसका ताल्लुक ज़माना होते हैं या फिर कौल में भी माजी के साथ हो या मुस्तकबिल के साथ। अलगर्ज बिज़ात ये कौल ही के मुतालिक इस्तेमाल होता है, सिर्फ खबर के लिए आते, इसके माँ सवा दीगर असनाफ कलाम में इस्तेमाल नहीं होते। ठीक है। अब सच का ताल्लुक ज़ाहिर है कहाँ के लिए होता है? जब कहीं पे सच बोलने की गवाही देने की ज़रूरत पड़े। सच बोलना है आपने, कहीं पे एक्सप्लेन करना है आपका कॉल, किसी मामले में, किसी फेल में, किसी वादे में, किसी मतलब कोई शय जो बयान कर रहे हैं उसका वो उस वाक़े के मुताबिक होना। जी असली बात बयान करना ना, कि अगर एक शख्स एक ऐसी बात कहे जो वाक़े के खिलाफ है कुछ और, वाक़या कुछ और है लेकिन बता कुछ और है, तो फिर क्या है? हर कोई कहेगा जिसको पता है कि ये झूठ बोल रहा है, पता चल जाएगा। अगर वो वाक़या कुछ और है तो इसका मतलब है कि वो सच नहीं बोल रहा। तो अगर इसकी बात वाक़े के मुताबिक हो तो वो फिर सादिक करार दिया जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात ये भी याद रखें कि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि एक शख्स जो बात कहता है वो वाक़े के मुताबिक तो है लेकिन इसके दिल के मुताबिक नहीं है। ये कब होता है? इसके बारे में कुछ बताएंगे? यानी वो है, हकीकत है, वो सच बात कह रहा है लेकिन दिल में नहीं है उसके वो सच बात, दिल के मुताबिक नहीं। क्योंकि जब आप सच बोलने वाले होते तो आपका दिल भी साथ देना जरूरी है। ये कहाँ पे होता है? ऐसे कैसे होता है कि वो सच्ची बात कह रहा है लेकिन दिल उसके साथ नहीं है सच्ची बात कहने में? वो क्यों फिर सच कहेगा? कुछ आइडिया हो रहा है मेरी बात से? कोई हिंट मिल रहा है? जब वो उसको मानना ना चाहे तो वो कौन है? मुनाफिक। मुनाफिक होगा ना, दिल में कुछ और जुबान पे कुछ और। अल्लाह ताला ने मुनाफिकून के बारे में क्या कहा है? अल्लाह ताला ने, अब यहाँ गौर करें ना, ये यहाँ कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह मुनाफिकून की आया नंबर 1 है, इज़ा जा अकल मुनाफिकूना, कि जब मुनाफिक आपके पास आए तो वो कहते हैं कि, वो क्या कहते हैं? कि हम गवाही देते हैं कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। ठीक, लेकिन अल्लाह जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, उन्हें गवाही देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह गवाही देता है कि बेशक वो मुनाफिक झूठे हैं। जरा नोट कीजिएगा, ये बड़ी खूबसूरत पॉइंट है जिसको आप समझें कि वो मुनाफिक आके आपकी शहादत की गवाही दे रहे हैं, राइट, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला गवाही देता है कि बेशक इन्नल मुनाफिकीना ला काज़िबूना, यकीनन अलबत्ता झूठे हैं। तो क्या उनकी जो गवाही है वो झूठी है? नहीं, मुनाफिकीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल करार दिया, यानी वो एक ऐसी खबर है जो वाक़े के मुताबिक है। अल्लाह ने उसकी तस्दीक भी फरमाई कि हाँ अल्लाह जानता है कि ये सच है कि वो अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन जो वो बात कहते हैं वो सच होने के बावजूद उनके दिल के ख्यालात के मुताबिक नहीं है, दिल के ईमान के जी, क्योंकि दिल से नहीं मानते ना, इसलिए वो सच बोल के भी झूठे हैं। सुभान अल्लाह, ये बड़ा खूबसूरत पॉइंट है। सच बोलने वाला जो है ना जुबान से, वो जरूरी नहीं है कि वो वाकई को तो सही सच कह रहा है लेकिन दिल से नहीं कह रहा ना।
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سچ کے لیے جس طرح خبر کے مطابق واقع ہونا ضروری ہے، یعنی جیسی خبر ہے ویسے ہی واقع ہونا، اسی طرح زبان اور دل کا ہم آہنگ بھی ہونا ضروری ہے۔ جی اپنے سچ پر خود یقین نہیں رکھتے، ایگزیکٹلی زبان سے تو کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا، گھوم کے پھر آیا کہ قول اور عمل میں کیا چاہیے، مطابقت، تب پھر بات ہوگی نا۔ اب دیکھیں وہ کہتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے، تو پھر ان کا عمل بھی تو اس کے مطابق پھر نہیں ہے نا، ظاہری طور پہ تو وہ کرتے ہی ہوں گے، تو ظاہر اور باطن کا ایک ہونا چاہیے، ایک رنگ ہونا چاہیے، تب پھر یہ بات ہوگی کہ اس کے مطابق ہوگا، سبحان اللہ، ورنہ تو پھر آخر کار کہیں نہ کہیں پکڑا جائے گا نا۔ ایک حدیث بھی ہے اس موقع پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق تقوی کی طرف لے جاتا ہے اور پرہیزگاری جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی سچ بولتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں سچا لکھا جاتا ہے، اور جھوٹ ظلم کی طرف لے جاتا ہے اور زیادتی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں بڑا جھوٹا لکھا جاتا ہے، سبحان اللہ۔ سچ کے بارے میں قرآن میں بہت ہدایت ہے۔ یہ اب اگر ہم قرآن میں دیکھتے ہیں سچ کے حوالے سے تو بہت ساری آیات، اور مجھ تھوڑی سی آیات کو ہم نظر مار لیتے ہیں۔ یہ ہے سورہ توبہ کی 119 آیا، یہاں دیکھیں، یا ایھا الذین آمنو، اور ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، رائٹ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ڈرو اللہ سے اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو، ہو جاؤ ساتھ سچے لوگوں کے، اندازہ کریں۔ اچھا اب اس آیت میں دیکھ رہی تھی، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب سے پہلی بات، پھر اس کے بعد انہیں کہہ رہے ہیں ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ تو یہ ساری چیزیں ایمان لانے کے بعد بھی، ایمان والے ہونے کے بعد بھی تقوی کی ضرورت پڑتی ہے، اور پھر جو ساتھ سچے لوگ ہیں، یہ سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سنا ہے نا آپ نے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اگر جھوٹ بولنے والے کے ساتھ رہیں گے تو پھر آہستہ آہستہ وہ رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے نا۔ صالحین کی صحبت اسی لیے کہی گئی ہے نا کہ ان کے ساتھ رہنے کو، تو یہاں حکم دیا ہوا ہے کہ ہو جاؤ ان کے ساتھ۔ اچھا اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیا نمبر بھی 119 ہی ہے نا، ہاں، یہاں دیکھیں، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین، کہ قیامت کے دن، اب یہ وہ دن، یہ دن مطلب اشارہ کر کے جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن جو سچے لوگ ہیں لوگوں کو ان کے نفع کی، انہیں نفع دے گی، صادقین یعنی ان کے سچ بولنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ کہ قیامت کے دن، اس دن، ہاذا یوم، اس دن نفع دے گا سچ بولنا، صدقہم، ان کا سچ بولنے والوں کا سچ انہیں نفع دے گا، سبحان اللہ۔ تو سچ کی صفت یہاں پہ کلیئر ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ آیت دیکھیں، سورہ الاحزاب کی آیا نمبر ہے 8، یہاں بھی دیکھ لیں، یہاں بھی سیم اسی طرح فرمایا، قیامت کے دن کے حوالے سے خاص طور پہ بات ہے، کیونکہ یہ اب آیات کا آگے پیچھے بھی ہے نا۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، کہ ضرور پوچھا جائے گا، یقیناً قیامت کے دن، کیا کب پوچھا جائے گا، ظاہر اس دن کی بات ہو رہی ہے نا کہ قیامت دن سچے لوگوں کے سچ کے متعلق، ان کے سچ کے متعلق پوچھا جائے، سچے لوگوں کے سچ کے متعلق پوچھا جائے گا، استغفر اللہ۔ یہاں پہ یعنی سوال ہوگا، مختلف نعمتوں کے بھی سوال ہوں گے تو سچ کا بھی سوال ہوگا نا۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ آیا یہاں پہ ہے، یہ ہے آیا نمبر سورہ عنکبوت، سورہ عنکبوت کی آیا نمبر 3، یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ادھر سے دیکھ لیتے ہیں آیت کو، فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْقَاذِبِينَ، یعنی اللہ تعالیٰ سچوں کو جانچتا ہے، جانچتا رہتا ہے، کہ یعنی اللہ تعالیٰ، یعنی سچائی جو ہے اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس کو جانچتا ہے، اور اسی طرح جھوٹوں کو بھی۔ تو بہرحال قرآن میں بہت ساری آیات ہیں، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔
اس کے اوپر ہم پھر بعد میں مزید خلاصہ کریں گے کہ سچ بولنے کے اب 2 صفات ہم نے پڑھ لی تو ظاہر ہے ہمیں خود بھی عمل کرنا ہے. الحمدللہ عمل کرنے کی کوشش تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کبھی کبھی غلطی ہو سکتی ہے، تو اس لیے تھوڑا سا جب قرآن میں ان کی بارے میں آتا ہے تو پھر ہم مزید ہر کوئی چاہتا ہے کہ میرے گلے میں زیادہ سے ٹائٹل پڑھیں، تو یہ ایک ٹائٹل کی طرح لیں کہ یہ ایک ٹائٹل اور یہ ایک ٹائٹل اور پھر انشاءاللہ اگلے ٹائٹل بھی ملیں گے. تو ان سب کو اپنے اندر لانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے. چلے انشاءاللہ کلاس ختم کرتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.